अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ शेर शाह से मैं हूं आपका होस्ट मुश्तबारा साहब। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबका चेयरमैन खोखरा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA 220 के उम्मीदवार मलिक उमर फारूक खोखर साहब। आइए उनसे मिलते हैं और गपशप करते हैं। सर, आपने और अपने ख़ानदान के मुतालिक बताइएगा। जी, मैं खोखर फैमिली से, मुल्तान की जो ओल्डेस्ट फैमिली है उससे ताल्लुक़ है मेरा। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी सखी हाजी मलिक नसीर बख्श खोखर, जिनका लंगर, जिनके खाने, जिनकी फ़कीरी, उनकी जायदाद से ज़्यादा ये अहमियत रखती थे बहुत बड़े ज़मींदार थे, लेकिन उनकी वजह शोहरत मलिक नसीर बख्श खोखर साहब की उनकी फ़कीरी थी, उनकी जो फलाही काम किए थे। और बिलखसूस पाकिस्तान जब बन रहा था और उस वक्त जो हिंदुओं का, सिखों का जो लड़ाई सिकंदराबाद में और बलवा हुआ था, बड़ा मशहूर वाक़या है, उसमें जो रोल उनने प्ले किया, अगर वो उनकी ज़ात ना होती तो बेतहाशा खून खराबा होना था। इसी तरह जब मुसलमान लुटे पटे इंडिया से आए और सिकंदराबाद आए, तो आज भी वो लोग सिकंदराबाद वाले मलिक नसीर बख्श साहब को दुआएं देते हैं, याद करते हैं कि काफ़ी अरसे तक मलिक साहब के घर से खाना और तमाम तर सहूलियात जो वो दे सकते थे अपने गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर, वो उनने प्रोवाइड की, जो सिकंदराबाद में लोग आके सेटल हुए। इसी तरह मेरे वालिद साहब मलिक अमीर बख्श खोखर साहब, जो कि शहीद हुए, और शहादत की वजह यही थी कि उनने अवाम को गले लगाया था। उनने वडेरों जागीरदारों की जो सोच थी उसको आके किक आउट किया था कि नहीं, ये जो पब्लिक है, ये जो गरीब आदमी है, इसकी भी इज़्ज़त नफ्स है, इसका भी एहतराम है। तो इस वजह से उनको सज़ा मिली और उनको शहीद कर दिया गया। आज भी लोग, चाहे मलिक नसीर बख्श खोखर साहब हो, 51 में इस दुनिया से गए, उनको याद करते हैं। और इसी तरह मेरे वालिद साहब मलिक अमीर बख्श खोखर साहब, जो 76 में शहीद हुए, आज भी उनको लोग मोहब्बत भरी नज़र से और दिल से प्यार करते हैं। ये तो था मेरे बाप और दादा का रेफरेंस। रहा मेरी फैमिली का कि जब सिख रूल था और उस वक्त जो मुल्तान की ईदगाह है, ये सिखों के फ़ौज के घोड़ों के लिए इधर इसके अंदर घोड़े और बारूद रखा गया, तो जिसमें मेरी फैमिली ने आके फ़ाइट की और इसको आज़ाद कराया, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसी तरह बेतहाशा मेरी फैमिली ने यहाँ पे लोगों के लिए काम किए हैं, और आज भी हमारी फैमिली ज़मीन के लिहाज से तो है ही है, लेकिन अदरवाइज़ भी इंसानियत की बुनियाद पे भी बेतहाशा खिदमत की है। और सियासी तौर पे गो हम किंग नहीं रहे थे पहले, क्योंकि उस वक्त पीरी मुरीदी का दौर था, गिलानी रूल कर रहे थे और उनके ख़िलाफ़ लड़ना बिद्दत और पता नहीं क्या समझा जाता था, कि गुनाह समझा जाता था। तो इसलिए पॉलिटिकली उस वक्त कोई नहीं लड़ता था, जबकि उस वक्त भी हर लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में 2 MPAs रहे हैं और कुछ कॉन्टेस्टेंट रहे हैं, रनर्स अप रहे हैं, और आगे अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह हमारी फैमिली बेस्ट रिजल्ट्स देगी। सर, बताइएगा कि आपने पाकिस्तान एयर फोर्स को ज्वाइन किया, इसका मकासद क्या थे? उस वक्त जो है ये कंसिडर किया जाता था कि ज़मींदार फैमिली से एक बच्चा जो है वो हमेशा वक्फ होता था फ़ौज के लिए। तो मेरे वालिद साहब क्योंकि बड़े ज़मींदारों में से थे और उनका अपना एक ज़िंदगी में कुछ सोच थी
اور وہ اسی سوچ کے تحت اپنے بڑے بیٹے کو جو ہے فوج میں بھیجنا چاہتے تھے اور وقف کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے کتنا عرصہ پاکستان ایئر فورس کو سروسز دیں؟ میں نے تقریباً 6 سال کی کیڈٹشپ گزاری ہے، اور پھر 6 سال بعد ہم وہ تھے جو میٹرک کے بعد جوائن کی تھی ہم نے ایئر فورس پی ایف کالج سرگودا، اور پھر کوئی 1.5 سال ہم نے فلائنگ کی تھی، صحیح، اور اس کے بعد جا کے پھر ہم لوگ آفیسر بنے تھے، اور میں تقریباً 16 to 17 ایئرس سرو کی ہے میں نے پاکستان ایئر فورس کو، اور میں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لی تھی، اور میں ذہن میں کچھ مقاصد تھے، میں نے ایک وقت تک سرو کر لیا تھا، تو میں واپس آنا چاہتا تھا اپنے فارمز پہ اور اپنے لوگوں کے اندر۔ سر، سیاست اور خدمت کے میدان میں کب آئے اور اس کے کیا مقاصد تھے؟ 2000 میں نے ایئر فورس چھوڑی تھی، پری میچور ریٹائرمنٹ لی تھی۔ جب میں واپس آیا تو میں ایک اکیلا گیا تھا ایئر فورس میں اپنے علاقے سے، تو میرے دل میں اور میرے ذہن میں خواہش تھی کہ میں اپنے علاقے سے میکسیمم لوگوں کو جو ہے مستفیض کر سکوں، اور فوج میں ایئر فورس پرٹیکولرلی ایئر فورس میں۔ تو اللہ کا شکر ہے اس وقت انیشلی میرے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ میں پولیٹکس میں جمپ کروں گا، آؤں گا۔ مطلب آپ سے پہلے آپ کے خاندان کا کوئی بندہ سیاست سے تعلق نہیں رکھتا تھا؟ نہیں، میری پوری فیملی پولیٹیکلی انوالو رہی، سوشل یہ جو ہے سماجی کاموں میں، بالخصوص میرے دادا اور میرے والد صاحب۔ میرے دادا اپنے وقت کے بڑے زمیندار تھے، لیکن ان کی جو خدمت انسانیت کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ آج کے دن تک 1951 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور آج 2022 ہے، ابھی بھی لوگ ان کے خواب، ان کی جو لنگر ہے، جو ان کی فقیری ہے، جو ان نے لوگوں کے لیے بے لوث کام کی ہے، خدمت کی، ان کو ہر قسم کے ان کے مسائل اور وسائل کو سمجھا دیکھا۔ اسی طرح میرے والد صاحب، ان کی مین وجہ ہی جو شہادت کی ہے وہ یہی تھی کہ انہیں لوگوں کے لیے آ کے بے لوث، یہ وہ دور تھا جب بڑا زمیندار ہاتھ ملا کے ہاتھ دھوتا تھا، تو میرے والد صاحب نے آ کے بھائی صاحب کا لفظ انٹروڈیوس کرایا، اور آ کے ایک عام جس کو سوسائٹی میں یا معاشرے میں شاید وہ اہمیت نہ ہو، تو میرے والد صاحب نے ان کو اپنے گلے سے لگایا، پیار کیا، اور ان کے دل میں اپنی جگہ بنائی۔ صحیح۔ سر، آپ چیئرمین رہے ہیں کھوکھرا کے، تو آپ نے چیئرمین کے دوران آپ نے کیا خدمات ساری انجام دی ہیں؟ میں 2015 میں میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ شاید میرا ذہن اس طریقے سے نہیں تھا کہ میں پولیٹکس میں آؤں، لیکن جب میں نے لوگوں میں ایئر فورس چھوڑنے کے بعد مکس اپ ہوا، ان کے ساتھ بیٹھا اٹھا، تو ان کی خواہش کے مطابق اور انہی کی آرزو کے مطابق میں نے الیکشن لڑے۔ صحیح۔ اور یہ وہ دور تھا جب نون کی حکومت تھی، اور اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے ایم پی اے صاحب بھی اسی گاؤں سے، کھوکھرے سے، اور اسی یونین کونسل سے، جو کہ نون کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور میں پی ٹی آئی کی طرف سے آیا تھا۔ تو اللہ کا کروڑ ہا شکر کہ یہ جو عوام ہے، جو پبلک ہے، ان نے مجھے ہم 4 فیملی ممبرز جو تھے ایک ہی فیملی کے کانٹیسٹ کر رہے تھے، اور انہیں مجھے چنا اور مجھے جتایا، جبکہ میرے خلاف پیپلز پارٹی کی طرف سے یوسف رضا گیلانی صاحب پورے حلقے میں، اور حیرانی کی اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، تو آزاد کینڈیڈیٹ تھے میرے ماموں، جن کو آ کے ان نے سپورٹ کیا، اور گاگرے سے لے کے کھوکھرے تک پورا دن میرے اگینسٹ کمپین کی۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے، میں تو یہ کلیم کرتا ہوں کہ یہ صرف اللہ کی ذات ہے، جس کی وجہ سے، اور یا میرے والد صاحب یا میرے دادا صاحب، ان کی خدمات تھیں عوام کے اندر،
جس کی وجہ سے میں جیتا. اور میں کلیم کرتا ہوں کہ میں نے 2 پرائم منسٹرز، یوسف رضا گیلانی صاحب جو پیپلز پارٹی سے تھے، اور ہمارے ایم پی اے صاحب جو کہ بہت ہی کلوز ہیں نواز شریف صاحب کے، ان کے بیٹے کے اور ان کے، تو ان دونوں کو میں نے ہرایا ہے. اور یہ میں نے نہیں ہرایا، یہ ایکچولی وہ جو اوپر ذات ہے، یہ اس کی مرضی کے بغیر تو خیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا. تو یہ اس ذات کی وجہ سے، اللہ کی ذات کی وجہ سے مجھے اللہ نے یہ کامیابی عطا کی. میری اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. سر بتائیے گا پاکستان کی قومی لیڈرشپ، اس کی کارکردگی اور آج کی سیاست سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ دکھ اور تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان 75ویں انڈیپینڈنس سیلیبریٹ کر رہا تھا. حالت یہ ہے کہ آج بھی ہم ذہنی طور پہ غلام ہیں. آج بھی ہم انتہا کی حد تک ہمارے اندر کرپشن اور ہم ابھی بھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکے. تو اللہ کرے کہ ہماری آنے والی لیڈرشپ ہمیں وہ ڈائریکشن دے. لیڈرشپ ڈائریکشن دیتی ہے، وہ ڈائریکشن دے جس میں ہم فرسٹ کلاس سٹیزن ہوں، جس میں ہمارے رائٹس ہوں، جس میں ہم کہہ سکیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں بلا وجہ کوئی ہیومیلیٹ نہ کرے، انسلٹ نہ کرے. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے کوئی پولیس والا، کوئی آپ کے سیاسی طور پہ آپ کے گھر کے اندر گھس جائے، کوئی آپ کو کسی طریقے سے انسلٹ اور ہیومیلیٹ کر دے. تو میں ابھی جو آپ نے میرے سے سوال کیا کہ کیا آپ یہ جو سیاسی سسٹم ہے اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں مطمئن، کیونکہ جو ماضی میں کسی نے رائٹ ڈائریکشن نہیں دی، قوم کو ڈائریکشن ہی نہیں دی، انہیں یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ آپ فرسٹ کلاس سٹیزن ہیں، آپ کے کچھ حقوق ہیں. نہیں. اور میری آپ سب سے درخواست ہے اور آپ کے چینل کے وساطت سے میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کا رائٹ ہے ووٹ کا، آپ ان کو ووٹ دیں جو آپ کا ووٹ آگے نہ بیچیں. آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے بڑے خوبصورتی سے، بڑے پیار سے ووٹ دیا، اور کچھ لوگوں نے آپ کے ووٹ کو جا کے بیچا ہے، اس کی قیمت لی ہے اور لوٹے کہلا رہے ہیں. آپ بتائیے گا آپ کس شخصیت کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کوئی میں لیڈر دیکھ رہا ہوں اور محسوس کرتا ہوں اور فیل کرتا ہوں، میں نے زندگی کا بڑا سفر کاٹ لیا ہے، بہت عروج و زوال دیکھے ہیں، ملک کے مسائل دیکھے ہیں، ایجیٹیشنز دیکھی ہیں. آج اگر کسی کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ صحیح لیڈرشپ کا لفظ فٹ آتا ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں. صحیح. سر آپ کا فیوچر میں سیاسی لائے عمل کیا ہوگا؟ میری خواہش ہے کہ میں جو بیسٹ کر سکتا ہوں بے لوث طریقے سے پاکستان کے لیے، اپنے حلقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اور انسانیت کے لیے. عام انتخابات میں آپ حصہ لیں گے؟ انشاءاللہ. اس میں پھر وہی بات ہے کہ میں ذاتی طور پہ شاید اتنا خواہش نہیں رکھ رہا تھا جتنا مجھے میرے دوستوں نے آ کے پش کی ہے، فورس کی ہے کہ نہیں آپ کو آنا چاہیے. ہر انسان کے اپنے مالی اور باقی مسائل ہوتے ہیں، لیکن اگر جب آپ پولیٹکس میں آتے ہیں اور پھر جو علاقے کی پولیٹکس ہے، جو ہمارے ملک کی پولیٹکس ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کو آپ کی نگلیکٹ ہوتی ہیں، آپ کی اپنی پراپرٹیز، آپ کے اپنے فیملیز، آپ کے اپنے انٹرسٹ. تب آپ ایمانداری سے پولیٹکس میں، اگر آپ صرف اپنی خواہشات کو اور اپنے ذاتیات کو لے کے پولیٹکس میں آئے ہیں، جو کہ میں نے 3.5 سال ڈسٹرکٹ کونسل میں دیکھا کہ مفاد پرستی، جو کہ میری لاسٹ سپیچ بھی
جو ڈسٹرکٹ کونسل میں تھی وہ اسی کے اوپر تھی کہ جب تک ہم یہ کمیشن کا لفظ، جب تک کہ ہم مفاد پرستی کی چیزیں اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے، صحیح لیڈرشپ نہیں آئے گی اور ملک اور قوم کبھی ترقی نہیں کرے گی اور نیشن بن کے کبھی نہیں آئے گی۔ سر آپ بتائیے گا کہ اگلے عام انتخابات میں پی پی 220 کے ایم پی اے کے امیدوار آپ ہوں گے؟ ایکچولی تو یہ پارٹی کی قیادت، پی ٹی آئی کی قیادت پہ ہے، کیونکہ جب ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین کا الیکشن تھا اس وقت بھی میرے پہ اعتماد کیا تھا میری سینئر قیادت نے اور میرے پیار کرنے محبت کرنے والے دوستوں نے، اور ابھی بھی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی میرے پہ اعتماد کرتی ہے اور میری سینئر قیادت میرے پہ ٹرسٹ کرتی ہے اور مجھے ٹکٹ دیتی ہے تو انشاءاللہ تعالی، جو کہ پہلے 212 تھی، پی پی 212 تھی اور اب پی پی 220 ہے، تو انشاءاللہ تعالی ضرور اس سے بڑھ کے میں یہ کہوں گا کہ اگر میرے عوام، میری پبلک، میرے دوست، میرے پیار کرنے والے جو مجھے فورس کر رہے ہیں، اگر وہ میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اگر وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل ہوں، تو میں انشاءاللہ ضرور میں ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا، اور اگر وہ نہیں سمجھتے، میرے دوست، میری پبلک، میرے فیملی، میرا خاندان، میرے ارد گرد کے جن کی وجہ سے میرا ادھر وجود سٹرونگ ہے، اگر وہ میرے اسٹرینتھ بنتے ہیں تو میں ضرور، اگر نہیں میرے لیے وہ کہتے کہ جی میں موضوع نہیں ہوں یا فٹ نہیں ہوں، تو نہیں، سرٹنلی میں نہیں اس کو ایکسیپٹ کروں گا۔ میں جو کچھ بھی ہوں یا اپنی پارٹی کی قیادت سے پولیٹکس کے اندر، اور یا میں اپنے دوستوں کی وجہ سے، کیونکہ بغیر دوست کے انسان کچھ نہیں ہوتا، بغیر ٹیم کے انسان کچھ نہیں ہوتا۔ میں اتنے بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بتائیے گا آخر میں کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں صرف اور صرف اتنا کہوں گا کہ آپ اپنا کام ایمانداری سے کریں اور ٹرسٹ ان اللہ، اور جو ووٹ ہے، کیونکہ آپ میرے سے سیاسی بات پہ کر رہے تھے، تو جو میں پبلک سے، آپ سب سے اور عوام سے اور پاکستان سے یہی بات کروں گا کہ جو آپ کا ووٹ ہے اس کو ان لوگوں کو دیں جو اس کی قدر کرتے ہوں اور جو ملک کو نہ بیچتے نہ ہوں، جو آپ کے ووٹ کو عزت دیں، آپ کے ووٹ کو کبھی بیچیں نہ۔ صحیح ہو گیا۔ تھینک یو۔